अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो है वो अली अमीन गंडापुर ने बानिया पीटीआई से मुलाकात के लिए वो अडयाला जेल पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी। आज उनका कहना है कि मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, मैं एक सूबे का नुमाइंदा हूँ, किसी से भी जो है मुझे क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो 6 हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनके पास क्लियरेंस है? और सिविल नाफरमानी, इससे मुतालिक उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसके अहकामात जो हैं वो बानी पीटीआई जैसे ही देंगे तो हम सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो शुरू करेंगे। और इसको रिस्पॉन्ड किया है वज़ीर दिफा ने। उनका कहना है कि सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाई हुई है और दूसरी तरफ जो है ये बातें कर रहे हैं मुज़ाकरात की। दूसरी जानिब जो है वो जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, मदारस बिल के हवाले से हम देख रहे हैं कि हुकूमत और मौलाना फजल रहमान जो है वो आमने सामने एक तनाज़ा है जो अभी तक हल नहीं हो पा रहा। उनका कहना है कि अब जो है वो हम कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे और ये बात ना मानी तो फिर जो है वो फैसले जो होंगे वो ऐवान के बजाय मैदानों में होंगे। और इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। यूनान में कश्ती हादसे के हवाले से बात करेंगे। हर साल हम देखते हैं कि सैकड़ों जो पाकिस्तानी हैं वो गैर कानूनी तरीके से यूरोप का रुख करते हैं और फिर समंदर की लहरों की नज़र हो जाते हैं। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैन अल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, क्या कहेंगे? हमने देखा गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाते हैं, मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। आज वो कहते हैं कि इस सिविल नाफरमानी के हवाले से भी उन्होंने कह दिया है कि बानी पीटीआई ही जो है वो हतमी कॉल देंगे और जब वो कहेंगे तो फिर उसको जो है वो मीनवान तस्लीम किया जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बात अली अमीन गंडापुर साहब ने कही, लेकिन आपको पता है कि इससे 2 दिन कबल अली अमीन गंडापुर साहब ने जो गरजदार तकरीर की जिसके अंदर रियासत पर हमला करने, रियासत को धमकियां दी और ये कहा कि हम इस वक्त असला लेके जाएंगे तो फिर देखते हैं हमें कौन रोकता है और फिर नताइज क्या होंगे। यही अली अमीन गंडापुर साहब जो मुज़ाकरात भी पीटीआई के दरमियान हो रहे हैं या होने की एक उम्मीद है कि एक सॉलिड बुनियाद पर को हो सकते हैं, तो उसके अंदर भी मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी रुकावट भी अली अमीन गंडापुर साहब ही हैं। अब वो मिलने गए हैं वहाँ पर, तो आपको याद होगा कि इससे पहले पीटीआई के जो बानी चीफ हैं इमरान खान साहब, उन्होंने बताया कि बाहर गुड़ी गुड़ी सब चल रहा है, सब अच्छा है, ऐसे लगता है कि सब खुश हैं। तो जिनके बारे में ये कहा गया खुश हैं, इक़्तिदार में हैं, तो उनमें अली अमीन गंडापुर साहब भी आपको पता है मिसबा के इक़्तिदार में ही हैं और सबसे ज़्यादा इंजॉय तो इक़्तिदार को वो कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं और धमकियाँ भी देते हैं और जब अमली तौर पर मौका आता है तो फिर भाग भी जाते हैं उस जगह से जहाँ पर उनको कहा जाता है कि आपने खड़े होना है, कारकुनों को छोड़ते हैं। सो अली अमीन गंडापुर साहब देखिए एक ऐसी पुरसरार शख्सियत है कि एक ऐसी यानी आप समझें कि छिपकली की तरह है, जैसे सांप ना तो निगल सकता है ना उगल सकता है, तो जहरीली है। और इस तरह वो सब की मजबूरी बन बैठे हैं कि इमरान खान साहब को भी वो अपने नज़र आते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ऐसा लगता है कि वो काम कर रहे हैं, विकेट के दोनों जानिब नहीं बल्कि चारों जानिब खेल रहे हैं। तो अब उन्होंने एक नई बात की है कि जी इमरान खान साहब कॉल देंगे तो हम जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएँगे। तो इमरान खान साहब ने तो मेरा ख्याल है कि वो कॉल जो है वो दे ही देनी है। कुछ अर्से के बाद जब आप देखेंगे कि उन्हें नज़र आ जाएगा कि मेरी रहाई जो है मुमकिन नहीं रही तो शायद वैसी को कॉल भी दे दें, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट होगी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। अब अली अमीन गंडापुर साहब का कहना यह है कि जी वो एक सूबे के वज़ीर आला तो बिल्कुल हैं, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं कि आप वज़ीर आला हैं तो आपको अब जब चाहें तो आप जेल के दरवाजे तोड़ के अंदर चले जाएँ या दरवाज़ा जब आप पहुँचे तो प्रोटोकॉल लग के आपको अंदर लाया जाए और इमरान खान से जब जैसे चाहें जब चाहें आप मुलाकात कर लें। ऐसा नहीं होता। कुछ कवानीन है, कुछ आप समझे कि वहाँ की कुछ शराइत होती हैं जिसके तहत ही आप जाकर मिल सकते हैं। तो उसमें जेल इंतज़ामिया भी होती है जो कि सूरत हाल का एक तो मैनुअल है आपका जो भी जेल का है। दूसरा ये है कि स्पेशल केसेस भी होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो फिर फैसला करती है कि किस शख्स को मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए, जेल इंतज़ामिया कह लें या गवर्नमेंट कह लें। तो इस वक्त मुझे लगता है कि खुली धमकियों के बाद अली अमीन गंडापुर साहब को ये शायद बावर कराने की कोशिश की गई अगर उनकी मुलाकात नहीं है तो कि वो ख़ुद को कंटेन करें, ख़ुद को उस दायरे में रखें जो कि जिस के तहत उनको आइन और कानून के तहत ताकत मिली हुई है। अब ये नहीं कि आप उसी आइन और कानून के तहत जिसके तहत आप वज़ीर आला बने हैं और उसी आइन और कानून के तहत बनने वाली फेडरल गवर्नमेंट को आप धमकियाँ दें,
آپ ریاست پر، جب ریاست کی بات ہے، حکومت ایک علیحدہ چیز ہے، ریاست ایک علیحدہ چیز ہے، تو ریاست اور حکومت دونوں کو آپ سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، آپ بغاوت کی بات کریں، آپ اسلحہ اٹھانے کی بات کریں، اور یہ بھی کہیں کہ جناب جب ہم آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے ہمیں کون روکتا ہے اور ہم اسلحے کے ساتھ آئیں گے، تو میرا خیال ہے ایسے بیانات پر میں تو زیادہ مصباح اس بات پر حیران ہوں کہ وہ اس طرح کھل کے بیانات دے رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ وہ کھلے طور پر ریاست کے خلاف بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں؟ یعنی علاوہ بغاوت ہے، اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ، لیکن ریاست خاموش ہے، گورنمنٹ خاموش ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے ایسے یہ صاحب دیکھنے علی والی امین ہے. گنا پور صاحب جو ہیں وہ اس وقت سول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ وہ اسلحے کی دھمکی جو ہے وہ علی امین گنا پور صاحب کی جانب سے دی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کچھ اس وقت علی امین گنا پور صاحب چاہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی بھی یہی چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ وہ ان کی بھی خواہش ہو سکتی ہے؟ میں تھوڑا سا ویسے تو تھن سی لائن ہے، ایک باریک سی لائن ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں اعلان بغاوت کی اور پھر ایک سول نافرمانی کی، اگرچہ کہ تھوڑی سی وہ آپس میں ملتی بھی ہیں، جوائن بھی کرتی ہیں ایک دوسرے کو، لیکن اس کا جو سمجھے اس کو کیری آؤٹ کرنے کے جو ہیں ڈفرینٹ طریقے ہیں. جب آپ حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں، جب اسلحہ اٹھانے کی بات کرتے ہیں، جب آپ گولی چلانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ ڈیفینیٹلی وار کی طرف چلے جاتے ہیں، جنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ سول نافرمانی تھوڑی سی اور چیز ہے، کیونکہ اس سے اگلی سٹیج میرا خیال ہے جو لاسٹ سٹیج ہوتی ہے وہ چیز ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں. سول نافرمانی تو بہت تھوڑی سی چیز ہے نا، آپ وہ اسی ایمبٹ میں رہتے ہوئے، ریاست میں رہتے ہوئے کچھ اور طریقے جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جو ہے آپ اسلحہ اٹھا لیں گے، بغاوت کر دیں گے، تو یہ تو کھلی کھلی میرا خیال ہے حملہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ریاست کو نہ ماننے کی بات کی جا رہی ہے، آئین کو نہ ماننے کی بات کی جا رہی ہے. تو ایک طرف آپ قانون کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ آئین کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ آئین، قانون اور اصول کے تحت ملنے والی دوسرے کے اختیار کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے اقتدار کو آپ تسلیم نہیں کرتے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم آپ پر گولی چلا دیں گے، ہم دیکھتے ہیں ہمیں کون روکتا ہے. تو نہ آپ آئین کو مانتے ہیں، نہ آپ قانون کو مانتے ہیں، اور دوسروں کو آئین اور قانون کا درس دیتے ہیں. ایسے سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کسی قسم کا کوئی پریشر جو ہے وہ بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، یا پھر حکومت جو ہے وہ اس پریشر کو لے گی؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ امریکہ کی طرف سے کوئی پریشر، ابھی کوئی سیریس پریشر پاکستان کے اوپر آیا ہے، یا ان کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایسا کوئی بیان دیا ہے، یا ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی بیان دیا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ بانی پی ٹی آئی کے لیے اور ان کو آزاد کرنے کے لیے بڑا ایک ضروری بیان تھا، بڑا ایک مؤثر بیان تھا، ایک بڑا مؤثر اقدام تھا. دیکھیں جہاں انہوں نے بیان دینا ہے، ٹرمپ صاحب کی جس طرح کی شخصیت ہے امریکن پریزیڈنٹ کی، تو وہ جو بیان دیتے ہیں تو بڑا کھل کے دیتے ہیں، اس میں مجھے نہیں لگتا ہے وہ لگی لپٹی رکھتے ہیں. ایسا صاحب یہ جو ریچرڈ گرنل ہے یہ خصوصی صدارتی ایلچی مقرر کر چکے ہیں انہیں ٹرمپ صاحب ہے، یعنی کہ ٹرمپ حکومت میں ان کی جانب سے ہی جو ہے وہ ٹویٹ کی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کے حق میں، جس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے ریلیز بانی پی ٹی آئی. تو وہ مطلب انہی کی حکومت کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں، ٹرمپ حکومت کی، ان کی جانب سے ہی یہ سارا دیکھیں یہ کچھ کہا مشیر گیا ہے. ضرور ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ گورنمنٹ کے سپوکس پرسن نہیں ہیں. امریکن گورنمنٹ کے ایک ترجمان جو امریکن گورنمنٹ ہے وہ بھی ہیں، وہاں سے بھی وائٹ ہاؤس سے بھی بیان آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹرمپ نے دیکھیں جہاں اس نے بیان دینا نا، جو آپ کو اس کی شدت نظر آتی ہے ٹرمپ کے بیان، تو اس کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کسی پرسنالٹی سے اپنا بیان دلوائیں. انہوں نے دیکھیں غزہ کے اوپر آج پھر یعنی ایک بڑا بیان دیا ہے، کچھ دن پہلے بھی دیا تھا، آج بھی دیا ہے کہ جناب جنوری میں جب وہ حلف اٹھاتے ہیں اگر اس سے پہلے غزہ کے جو اسرائیلی جو ہیں وہ جو فوجی پکڑے گئے ہیں یا یرغمالی پکڑے گئے ہیں ان کو رہا نہ کیا گیا، تو وہ جہنم والی بات انہوں نے ایک دفعہ پھر کی ہے. تو جہاں ان کا مدعا ہے، جہاں ان کی نیت ہے، جہاں وہ جس طرح چاہتے ہیں کہ ایسے ہو، تو وہاں وہ ایک بھرپور قسم کا بیان داغتے ہیں. تو بیان اس طرح کا ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کی طرف سے، امریکن گورنمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ کوئی اس طرح کی اس وقت ولنگنس نظر آ رہی ہو کہ وہ جناب پاکستان پہ پریشر ڈالیں گے اور تاکہ عمران خان صاحب کو ملک میں ریلیز کرا جو سکیں. سیاسی پولرائزیشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ صرف اپوزیشن یا اپوزیشن اور حکومت دونوں؟ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی امریکن دباؤ کی، تو میرا خیال ہے امریکن دباؤ کی آج ایک بات امریکن کی تو نہیں کی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج مدارس کے حوالے سے جو بھی آپ نے اپنی اوپننگ میں ذکر کیا، انہوں نے یہ بات کی کہ
ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری پالیسیاں جو ہیں ایون دین مدارس کی پالیسیاں ہیں، باقی دیگر پالیسیاں IMF بناتا ہے. ہماری پالیسیوں کے حوالے سے اس نے ملک کی اور مخصوص پالیسیوں کے حوالے سے بات کی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو لگتا ہے، ظاہری بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں، اور حیران کن بات ہے کہ انہیں اب پتہ چلا آ کے کہ امریکہ کا یا IMF کا انفلوئنس کتنا ہے پاکستان کے اوپر. تو یا تو وہ بہت معصوم ہے، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور یا پھر وہ بڑے گھاک ہے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو پریشرز تو رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن گورنمنٹس نے اپنے حساب سے چلنا ہوتا ہے اور اپنے اصول و قوانین کے مطابق چلنا ہوتا ہے. ایسے صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پریشر ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ پریشر تو ایک ہے جو کہ رہتا ہے. تو امریکہ بذریعہ IMF پاکستان کے اوپر پھر بانی PTI کی رہائی کو لے کے جو کوششیں کی تو جا رہی ہیں PTI جماعت میں کی نے آپ طرف سے کہا نا کہ اب جو ہے بانی PTI کی رہائی کے حوالے سے امریکہ کوششیں ہو سکتی ہیں. PTI کے لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی وہاں کوئی ایسی اپروچ ہو جائے، کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے کہ کوئی پریشر ڈال دے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی باضابطہ پریشر ٹرمپ کی طرف سے ماسوا ایک آدھے ٹویٹ کے پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر نظر نہیں آیا بظاہر، کیونکہ اس طرح کا کوئی پریشر ہو تو اس کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے. وہ میڈیا میں بھی چیزیں آ جاتی ہیں، گورنمنٹ لیول پہ بھی اس پر بات ہوتی ہے، ایون امریکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات سامنے آ سکتی ہے. تو ایسا کوئی پریشر ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن جو پریشر آ رہا ہے وہ PTI خود جو ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اب وہ دیکھیں نا، آج اس میں رانا سلام علیہ صاحب نے بھی بات کی کہ جناب مذاکرات جو ہیں اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود بانی PTI ہیں. تو یہ ایک اہم بیان ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو پیچھے سے بانی PTI اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو مذاکرات کیا کریں گے. اور پھر وہ خود کہتے ہیں کہ جو بندے ہیں ان کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ انہیں اعتماد ہے، یا وہ کھیلتے اس طرح ہیں کہ بندوں کو پہلے کہتے ہیں یہ جا کے بات چیت کرو، جب وہ بات چیت کر لیتے ہیں یا کسی نقطے پر پہنچنا شروع کرتے ہیں تو پیچھے سے وہ وڈرا کر جاتے ہیں، یا اپنی اسٹیٹمنٹ ریٹریٹ کر لیتے ہیں، یا وہ اس پوزیشن کو ریٹریٹ ہو جاتے ہیں اس پوزیشن سے. تو اب یہ سمجھ لیں کہ رانا ثناء صاحب کا یہ بیان ہے تو صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج ایک یہ بات بھی کی کہ کچھ جو پازیٹیو انہیں سائنز نظر آتے ہیں مذاکرات کی طرف سے، یا PTI نے اپنا ایک رویہ بدلا ہے اور وہ اس پہ خوش ہیں، اور انہیں وہ لگ رہا ہے کہ وہ اس پہ اوپر اگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر اس طرح کے رویے کے ساتھ آئیں گے تو وہ مٹھائی بھی کھلائیں گے. تو کچھ مذاکرات تو ضرور ہو رہے ہیں، لیکن جو پریشرز آپ کہہ رہی ہیں نا کہ امریکہ کی طرف سے کوئی پریشر آ رہا ہے، تو میں نہیں اسے سمجھتا. انٹرنلی کوشش کی گئی ہے جس میں سول وار کی دھمکیاں، پھر بلا وجہ آپ کھڑے ہو کر ایک آپ نے جو 3-4 دن پہلے گنڈا پور صاحب نے اگر جو بیانات دیے ہیں اگر وہ بغاوت نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے، اور اگر ہیں اور اتنی ڈیٹیلز کے وزیر دفاع نے ساتھ. بھی اسے رسپونڈ کیا ہے اس بیان کو. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ایک طرف یہ باتیں کر رہے ہیں سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی، اور دوسری طرف مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں. اب ایسے صاحب یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ تو نہیں ایک ساتھ چل سکتی کہ آپ دھمکی دیں اور ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے مذاکرات بھی تسلیم میرا خیال ہے کروا گنڈا رہی ہیں. پور صاحب، میں حیران اس بات پر ہوں کہ گنڈا پور صاحب جس طرح کی تقاریر فرما رہے ہیں، یہ تو سیدھا ٹریزن کا FIR ان کے اوپر ہونی چاہیے اور انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے. تو ان کے اوپر کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. وہ آتے ہیں ڈی چوک میں سارا کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے انہیں گورنمنٹ پروٹیکشن ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن نہ ان کے اوپر کوئی FIR ہوتی ہے. باقی لوگ گرفتار بھی ہوتے ہیں، وہاں اگر کلیم دیکھا جائے تو بھی گولی بھی چلتی ہے، لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب موقع سے پہلے ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں ان کو کون یہ کیا یہ بتاتا اس ہے. چیز کی تصدیق کرتا ہے، یہ اس چیز کا اشارہ ہے کہ وہاں پہ موجود لوگوں کو تو گرفتار کیا گیا ہے کہ چونکہ ریاست کی خلاف بغاوت یا وہ سارے معاملات، لیکن وہ جو ماسٹر مائنڈ کہہ لیں یا جن کے ساتھ جن کی سرپرستی میں یہ سارا کچھ کیا گیا، وہ ریاست کو کھلی دھمکی بھی دیتے ہیں، اسلحہ لے کے اسلام آباد میں داخل ہونے کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوتا. اسلحہ لینے کے صرف اسلام آباد میں بات نہیں، انہوں نے کہا تو حملہ ور ہونے کی بات کی ہے نا، مسلح ہو کر. تو اپ ان آرمز وہ تو بالکل صاف نظر آ رہے ہیں ان کے بیانات دیکھیں. میں حیران اس بات پر ہوں مصباح کہ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی کہ اتنی بڑی بڑی وہ باتیں کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ 71 کی جو آپ وار انڈیا کے ساتھ اور پھر بنگلہ دیش کا علیحدہ ہونا، پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونا اور بنگلہ دیش کا بننا، اس دوران مجیب الرحمان صاحب کی جو بیانات تھے اس پر یہاں بڑی لیدے ہوئی کہ جی انہوں نے بیسکلی یہ بغاوت کر دی ہے، وہ پاکستان کی ریاست کو مانتے نہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا مالیاتی نظام کے حوالے سے کچھ اسٹیٹمنٹس دی تھی، اور جو آپ کے جو خارجی امور ہیں وزارت خارجہ کے حوالے سے پالیسیاں تھیں، اور پھر یہ ہے کہ باقی اوورال جو پالیسی اس میں جو انہوں نے مطالبات رکھے تھے، کچھ پوائنٹس رکھے تھے، اس میں بڑی لیدے ہوئی اور ان کو غدار کہا گیا. لیکن یہاں گنڈا پور صاحب ان سے بھی بڑی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ خطرناک اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں،
اس سے بھی زیادہ بغاوت کی جو بو ہے ان کے منہ سے آ رہی ہے، اور باقاعدہ یہ چڑھ دوڑنے کی بات کرتے ہیں، اور جیسے مفتی بانی نے عملاً کر کے دکھایا، اگر ان کی لینگویج دیکھ لیں تو آپ کو وہ لگتا ہے کہ وہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی پھر رکاوٹ بنتے ہیں، یا پھر یہ جو باہر کی قیادت ہے، علی امین گنڈا پور صاحب جیسے لوگ، یہ رکاوٹ بنتے ہیں؟ اگر حکومت کوئی تھوڑا سا سافٹ کارنر دکھاتی بھی ہے، لیکن اس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کیسے بیٹھنے کو تیار ہو جاؤ، تو پھر وہ بانی پی ٹی آئی یہ نہیں چاہ رہے، یا پھر جو باہر والے لوگ ہیں یہ وہ سب کچھ نہیں چاہ رہے؟ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہے، اور اس میں بڑا مشکوک سا کردار ہے ان کا اپنا گنڈا پور صاحب کا، اور یہ جس طرح کی پلے کر رہے ہیں، ایک طرف یہ حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو دوسرے دن یہ بیان دیتے ہیں کہ جی وہ حکومت کا ساتھ دیں گے یا فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہاں پر جو آپ سمجھے کہ ناراض ایلیمنٹس ہیں یا کوئی جرگے کے حوالے سے کچھ چیزیں وہاں پر ناراضگی کی چل رہی ہیں، تو ان معاملات کو درست کرنے میں اپنے کردار کی ادائیگی کا بھی یقین دلاتے ہیں۔ تو یا تو آپ اس طرف ہوتے ہیں یا آپ اس طرف ہوتے ہیں، وہ دونوں طرف گیم کر رہے ہیں، اور اب یہ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، ان کے پیچھے کوئی ایک پرسنالٹی ہے، یا جو باہم متصادم دو پرسنالٹیز ہیں یا باہم دو متصادم قوتیں ہیں، وہ بھی انہی کے پیچھے ہیں، اور ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق جو ایجنڈا ہے وہ ان کو دیتا ہے اور یہ اس کو پورا کرتے ہیں، کبھی ایک کا ایجنڈا پورا کرتے ہیں تو کبھی دوسرے کا پورا کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس طرح پی ٹی آئی کے کچھ اور لوگ بھی ہیں، صرف گنڈا پور صاحب نہیں ہیں۔ تو ایسے میں یہ کہنا کہ جناب یہ صرف پی ٹی آئی کے چیف کی لائن ٹو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سول نافرمانی کے لیے صرف ادھر کی پر، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسی کوئی بات درست ہے۔ اگر کوئی لائن ٹو کر رہے ہیں نا، اگر ان کی کر رہے ہیں تو پھر کسی اور کی بھی لائن ٹو کر رہے ہیں، تبھی اچانک یہ بیانات دیتے ہیں کہ جی وہ تعاون بھی کریں گے، جرگے کے اندر بھی جائیں گے، یا وہاں پر جو علیحدگی پسند قوتیں ہیں، افراد ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، وہ ان کے لیے بھی جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ جا کے ان کی بات چیت کروائیں گے۔ تو ان کی جو پرسنالٹی ہے، ایک طرف یہ سٹک اینڈ کیرٹ کی نظر آتی ہے، کبھی گورنمنٹ کو سٹک کے ساتھ ڈراتے ہیں اور کبھی کیرٹ ان کو کھلاتے ہیں اور جا کے ان کے لیے مذاکرات بھی کرتے ہیں۔ تو جب یہ کیرٹ کھلاتے ہیں اور مذاکرات کرتے ہیں حکومت کے کہنے پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے چیف کی لائن تو نہیں لے رہے، یہ تو دوسری لائن لے رہے ہیں۔ اور جب یہ بات کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ آ کر ڈرانے دھمکانے کی، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ پھر پی ٹی آئی کے چیف کی جو ہے وہ لائن لے رہے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے اگر یہ گتھی سلجھ جائے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ احسن صاحب، اگر علی امین گنڈا پور صاحب کا کردار اتنا مشکوک ہے، تو کیا بانی پی ٹی آئی کو یا جماعت کو اس چیز کا علم تو ہے یا ادراک تو ہے کہ ان کا کردار ایک مشکوک کردار ہے؟ ان کے پاس آپشنز اس وقت موجود نہیں ہیں، یا پھر بانی پی ٹی آئی کوئی یہ رسک لینا ہی نہیں چاہتے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے بانی پی ٹی آئی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس پر اعتماد کریں، who to trust in اور who to not trust in، جو ہے نا، تو وہ یہ دونوں چیزیں میرا خیال ہے جو ہے نا ساتھ ساتھ پیرلل چل رہی ہیں، اور وہ چونکہ قید و بند کی صورتوں میں ہیں یا قید ہوئے ہیں، تو ظاہری بات ہے رابطے باہر سے ہوتے ہیں، تو وہی رابطے ہوتے ہیں جب گورنمنٹ اجازت دیتی ہے، ارباب اختیار اجازت دیتے ہیں، ویسے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب دیکھیں نا اب یہ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی اب کہاں چلے گی آپ کی، وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اگر سول نافرمانی کی تحریک کا فیصلہ کروں گا تو اس وقت ہوگا جب بانی پی ٹی آئی دیں گے، اور یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب یہ ڈی چوک میں گئے تھے تو بانی پی ٹی آئی نے تو منع کر دیا تھا کہ ڈی چوک میں نہیں جانا، تو پھر یہ کس کے کہنے پہ ڈی چوک میں گئے یا اس طرف جانے کی کوشش کی؟ بشرا بی بی کیوں گئی وہاں پر؟ تو کچھ مجھے لگتا ہے قوتیں اور بھی ہیں جن کی لائن بشرا بی بی اور ان کے بیانات میں اتنا تضاد کی ہوتا ہے؟ ایک بشرا بی بی کی صاحبہ کی جانب سے یہی کہا جاتا رہا کہ یہ تو انسٹرکشنز ہیں بانی پی ٹی آئی کی، تو اس لیے ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بیان سامنے آتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے جی ایسی تو کوئی انسٹرکشنز نہیں تھی، یہاں پہ بھی تو ایک لیک ہے۔ بالکل، علیمہ خان صاحبہ کا اگر آپ بیان سنیں تو انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو تو یہ پتا تھا، جیل کے اندر یہ علم تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں آئیں گی، انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ پہنچ چکی ہیں۔ پھر آگے کس نے آگے پھر اس کا مطلب ہے جو جانے کا کہا، اب یہاں تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، انہوں نے ان کو وہاں کھڑا کیا، وہاں جانے دیا، اور بعد میں اسے ریٹویٹ اس لیے کر گئے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس میں وہ کہیں پھنس نہ جائیں، تو اس لیے انہوں نے اس بیان کو کہا کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ واقعی ایسے ہی ہے جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے تو یہ نہیں کہا، لیکن وہ آگے چلے گئے۔ اگر آگے چلے گئے
یا آگے جانے کی کوشش کی تو پھر وہ کس کی ڈائریکشن لے رہے تھے؟ یہ بانی پی ٹی آئی جو بھی بیانات دیتے ہیں باہر آ کے انہیں مینیپولیٹ کیا جاتا ہے یا پھر وہ بیانات جو ہوتے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے ہوتے ہی نہیں ہیں, انہیں ریلیٹ کیا جاتا ہے, یا وہ جو انسٹرکشنز یا بات کر رہی ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں؟ دیکھیں مصباح شروع میں تو ایسا ہوا ہے, لیکن ابھی دیکھیں اس میں لگتا تو ہے, امکانات تو ہیں, جب آپ اندر جاتے ہیں اور جو باہر آ کے بتاتے ہیں تو پھر اپنے انداز میں آپ بتاتے ہیں نا. اور کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ملتا ہے یا دو اشخاص ملتے ہیں, اگر وہ ان کا آپس میں نیکسس ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آ کے چیزوں کو ٹوسٹ تو کرتے ہیں, اسٹیٹمنٹس کو ٹوسٹ تو ہوتی ہیں. اب ضروری نہیں کہ جیسے اندر سے احکامات ہیں سیم اسی طرح احکامات باہر آئیں. آپ ڈی چوک والے سین میں سارا دیکھ لیں, لیما خان صاحب نے کیا کہا, بشرا بی بی نے کیا کہا, باقی لوگوں کی سٹیٹمنٹس اور سارا کچھ اگر ملا کے دیکھیں تو بہت بڑی ایمبیگوٹی اور آپ کو ویکیوم نظر آتا ہے. ظاہری بات ہے جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگا پتہ نہیں چلے گا کہ کون کیا کر رہا ہے. صحیح ہو گیا. ایسر صاحب, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کریں, جمیعۃ علماء اسلام کی بات کریں, اس وقت وہ بھی جو ہے وہ ناراض نظر آ رہی ہے حکومت کے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جو مدارس رجسٹریشن بل ہے اس کی اگر ایک طرف تو پہلے ہی جو ہے وہ حکومت کو ایک ٹف ٹاسک اپوزیشن دے ہی رہی ہے, مطلب سیاسی عدم استحکام تو ہے نا ملک میں, دوسری طرف حکومت کیوں یہ سارا کچھ کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحبہ کے ساتھ؟ دیکھیں صاحبہ تو نہیں, صاحب کے ساتھ. ہیں. اچھا چلیں, بہرحال اس میں دیکھیں مصباح اصل مسئلہ کیا ہے, اس میں مدارس کی جو رجسٹریشن ہے یہ بڑا ایک ٹرکی اور بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اور یہ آج سے نہیں, یہ تقریباً 2004 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور مشرف صاحب کے دور کے اندر تو جو آپ کی بیرونی قوتیں تھیں, بیرونی طاقتیں جو تھی, خاص طور پہ مغربی قوتیں, امریکہ, اس میں آپ یورپ کے لوگ, تو وہ تو بہت کچھ چاہتے تھے, کیونکہ ان مدارس کے حوالے سے جو ٹیررزم کو جوڑا جاتا تھا ان کے ساتھ, کہ ان کا جو 3 ایشوز تھے جس کے اوپر بات کی جاتی تھی. ایک سوال کیا جاتا تھا کہ ان کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہے, دوسرا ان کا تعلیمی سٹرکچر کیا, اور تیسرا مالیاتی سٹرکچر کیا ہے. ان تینوں کے اوپر بات کی جاتی تھی, اور پھر یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کو جو پینٹ کیا جاتا تھا وہ بڑے خوفناک طریقے سے پیش کیا جاتا تھا, تو اس کا نتیجہ نہیں نکلا. پھر یہاں پر کے اندر یہاں پہ بھی جو آپ کی این جی اوز تھی وہ اس حوالے سے جو یورپ کی یا امریکہ کی اسلام دشمنی پہ مبنی جو احساسات, جذبات ہیں, اس کو بھڑکانے کے لیے بھی وہ اس میں رول پلے کرتے تھے. بہرحال 2004 کے اندر جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا لے دے ہوئی بات چیت ہوتی رہی, اور غالباً 2010 میں جا کر کہیں جو ہے آگے سلسلہ شروع ہوا, اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اب پہلے چونکہ یہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدارس جو تھے رجسٹرڈ ہوتے تھے, اور ان کا مالیاتی جو نظام تھا یہ بالکل ڈائیولج نہیں ہوتا تھا. اچھا. اور پھر ان کے سلیبس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں تھیں کہ جناب یہ سلیبس کیسے بنتا ہے, اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کتنا حصہ ہے, کیا اس سلیبس کے ساتھ بنیاد پرستی کی تعلیم تو نہیں دی جا رہی. تو جب یہ بات چیت ہوئی تو پھر اس وقت کے دور میں یہ ڈیبیٹ بھی چلی کہ ان کو جو ہے سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر کرنے کی بجائے آپ کی جو نظام تعلیم ہے یا آپ کی جو وزارت تعلیم ہے اس کے ساتھ اس کو نتھی کیا جائے, اور اس کے ساتھ اس کو آپ سمجھے اجازت سے مشروط کر دی جائے, تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان مدرسوں کے اندر جو تعلیمی نظام ہے وہ چل کیا رہا ہے. کیا واقعی ایسی بات ہے کہ وہ ایسی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو بنیاد پرستی کی تعلیم ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا کوئی نظام پڑھایا جا رہا ہے جو کہ متصادم ہے پوری جو آپ کی اس وقت مغربی دنیا میں جو رائج نظام ہے. تو بہرحال اس کے اوپر آپ یورپ اور امریکہ کے اندر بہت زیادہ شور و گوگو مچایا گیا, اور جو شور و گوگا مچایا گیا اس کے نتیجے میں گورنمنٹ آف پاکستان پہ بھی پریشر آیا. تو بات چیت چلتی رہی کہ اسے وزارت تعلیم کے ساتھ مدرسوں کو جوڑا جائے, یا اس کے ساتھ ان کی جو کیا کہتے ہیں رجسٹریشن جو ہے وہ جو ہے اس کو اس کے مطابق کیا جائے. بہرحال یہ ہوا نہیں, ٹھیک ہے, یہ سلسلہ چلتا رہا, اور آج پھر وہی سلسلہ ہے. اور یہ اس رجسٹریشن کے بل کی اصل جھگڑا یہی ہے. دیکھیں وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت چاہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ اسی طرح چاہتے ہیں جیسے پہلے چل رہا تھا. اچھا, یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو مطالبات تھے بقول ان کے وہ ایگری کر چکے تھے. وہ بالکل اسی طرح چاہتے تھے کہ جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب چاہ رہے ہیں, لیکن پھر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے, جو انہوں نے آج بات کی, ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہ ہماری مدرسوں کی رجسٹریشن کی پالیسیاں بھی بناتا ہے. حیران کن انہوں نے اپنی طرف سے یہ بیان دیتے ہوئے اپنی حیرانگی کا اظہار بھی کیا. اچھا, اب آئی ایم ایف اگر کوئی ایسی کوئی بات ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے یا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایسی کوئی بات بتائی, یا آئی ایم ایف نے ڈائریکٹلی بات بتائی ہے, یا انہیں کس طریقے سے پتہ چلی ہے.
تو کہ جناب واقعی جو اس کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی، کیونکہ جب اگر آپ کی پارلیمنٹ سے ایک چیز پاس ہو گئی ہے تو ایوان صدر میں کیوں رکی پڑی ہے؟ تو یہ جو ریورس کرنے کا ایک سلسلہ ہے سوسائٹیز ایکٹ کے ساتھ، یا رجسٹریشن وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب جس انداز میں چاہتے ہیں، تو پھر یا تو گورنمنٹ نہیں چاہ رہی، اور یا اس گورنمنٹ کے اوپر پیچھے سے بہت پریشر ہے۔ اگر پریشر آج بھی ویسے ہی موجود ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی جانب سے تو ایسے صاحب ان کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کمٹمنٹ ہمارے ساتھ حکومت نے کی تھی اس میں یہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں آپ ووٹ دیں تو ہم آپ کا رجسٹریشن والا جو معاملہ ہے یہ ریزالو کر دیں گے۔ نہیں، وہ میرا خیال ہے اگر انہوں نے کیا، اور اب تقریباً سمپل سی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جا چکا ہے اس حوالے سے وہ لیگل ہے، وہ آئینی ہے۔ اب صدر صاحب کی طرف سے اگر اس میں سائن نہیں ہو رہے تو وہ لیگل بھی نہیں ہے، اور وہ سمجھے میں سمجھتا ہوں آئینی بھی نہیں ہے، تو کیوں وہ روکا جا رہا ہے؟ روکنا نہیں چاہیے اس کو، وہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ اور پھر اگر روکا جا رہا ہے تو اس کے جو نتائج آئیں گے، کیا گورنمنٹ اس سے بے خبر ہے؟ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو لے کر کسی تحریک کا اعلان کر دیتے ہیں تو کیا گورنمنٹ اس کو فیس کر سکے گی؟ کیا ایسا تو نہیں ہوگا حکومت مولانا کے ساتھ کیے وعدے سے مکر گئی ہے، یا کہ مولانا کا جو ہے وہ دو ہاتھ کروا دیے حکومت نے، اب اگر کوئی ری ایکشن آتا ہے اس کے ذمہ دار بھی خود حکومت ہوگی؟ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ ابھی مکمل طور پر ہاتھ کرایا، لیکن وہ ان کا مطالبہ ماننے کو مجھے لگتا ہے کہ ابھی راضی بھی نہیں ہے۔ مولانا جتنی برہمی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ انہیں اس چیز کا علم ہے کہ اب تو معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کو گرانے کے بعد نا، یعنی دبانے کے بعد یا گرانے کے بعد گورنمنٹ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے۔ شاید اس کے بیک اینڈ میں بہت سارے لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں، پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ایٹ دا بیک آف اٹس مائنڈ گورنمنٹ کے، کہ جناب کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پی ٹی آئی والوں نے کیا کر لیا ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کر لیں گے۔ لیکن میں نے آپ سے پھر کہا کہ اگر وہ کوئی اس طرح کے لوگ سوچ رہے ہیں تو انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ایک آرگنائز پورا ایک تنظیم رکھتے ہیں، اور ان کا اگر احتجاج ہوتا ہے تو وہ کوئی معمولی احتجاج نہیں ہوگا، اس کے امپیکٹس آئیں گے، اس کے نتائج ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے پاس اس طرح کی اسٹیٹ پاور نہیں ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان رکھتے ہیں، اور اگر وہ باہر آتے ہیں تو پھر تو حکومت کے اوپر کوئی پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اسٹیٹ پاور تو ان کے پاس ہے، ان کے پورے ملک میں پھیلے ہوئے مدرسے جو ہیں اس کے اسٹوڈنٹس ہی کافی ہیں، اور وہ بڑے آرگنائزڈ ہیں۔ ان کے جلسوں میں آپ دیکھ لیں کہ کبھی ہڑبونگ آپ کو مچتی نظر نہیں آئے گی۔ مولانا صاحب اگر کہیں لائن لگا دیں گے تو وہ ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے طلباء یا ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس لائن کو کراس نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ نے کیا ان کے لیے آگے سجیسٹ کیا، کیا بیان دیا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اگر ناراض ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ کے لیے مشکلات زیادہ ہو جائیں گی۔ گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ مولانا کو منانا بہت آسان ہے۔ اب مولانا صاحب مان بھی جاتے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی، میں اسے انکار نہیں کرتا کہ مولانا صاحب نہ ماننے کی رٹ کرتے ہوئے پھر اچانک مان لیتے ہیں۔ بل پر جو اعتراضات لگائے گئے ہیں وہ کتنے اہم ہیں؟ دیکھیں، بل کے اوپر اعتراضات جو ہیں وہ میرا خیال اتنے اہم نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ نے پاس کر دیا تو پھر اعتراضات تو بات کی بات رہ گئی نا۔ اب پریزیڈنٹ کو اس پہ سائن کرنے ہیں تو وہ کرنے پڑیں گے۔ صدر کا پریزیڈنٹ کا سائن نہ کرنا، اور دوسری جانب ان کی جو حمایتی جماعت، اتحادی جماعت ہے، اس کا رضامندی کا اظہار کرنا، وہ تو ایک پیج پہ ہیں دونوں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، تو پھر وہاں سے کوئی بھی تاثرات نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے نا 26ویں آئینی ترمیم کرنے کے بعد پی ٹی آئی تو کمزور ہوئی ہے، لیکن گورنمنٹ بڑی مضبوط ہو گئی ہے، آئینی طور پر بھی اور قانونی طور کے اوپر بھی۔ اب اس کو ہلانا اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آپ سمجھتے ہیں، اور پی ٹی آئی شاید مجھے لگتا ہے جو آپ کی گورنمنٹ ہے شاید اس زوم میں ہے کہ ہم نے چونکہ چت کر دیا چاروں شانے اس وقت پی ٹی آئی کو، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کس کھیت کی مولی ہیں۔ ایک جانب تو آلریڈی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک جھگڑا چل ہی رہا ہے جو ہے وہ حکومت کا، تو کیا ضرورت تھی جو ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی اس طرح کا پنگا لینے کی؟ دیکھیں، جہاں تک پنگے کی بات ہے جو آپ بات کر رہی ہیں، لڑائی کی بات کر رہی ہیں، دیکھیں گورنمنٹ جب چلتی ہیں تو اس طرح کے ایشوز تو پاپ اپ ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایشوز جو ہیں وہ سیریس ہو جاتے ہیں، وہ احتجاج کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یا اپوزیشن جو ہے طاقت کی زبان کے لیے سامنے آ جاتی ہے کہ اب ہم طاقت کی زبان میں بات کریں گے یا بہت شدید احتجاج کریں گے۔ تو جب تک ایسی کوئی سچویشن نہیں بنتی، گورنمنٹ از کوائٹ کمفرٹیبل۔ ایسے صاحب جو مدارس گیزٹ یہ نوٹیفکیشن ہے، اگر یہ جاری نہیں کیا جاتا تو انہی تنظیموں کے ساتھ پی ٹی آئی بھی کو لگتا ہے کہ پھر میدان میں آ سکتی ہے، انہوں ایک راہ ہموار ہو جائے گی؟
نہیں پی ٹی آئی کو تو بالکل اعتبار نہیں کرنا چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر، کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ مولانا نے 26ویں آئینوی ترمیم میں کیا تو اس کے بعد میں بھی نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی جو ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ دے گی، بلکہ اب جب اگر ان پہ مشکل آئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب اگر احتجاج کی تحریک کا اعلان کرتے ہیں تو اکیلے نپٹیں گے اس سے۔ اچھا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا ایز صاحب کے سابق صدر جو ہے وہ انہوں نے ایک بل پر دستخط نہیں کیا تو وہ بل جو تھا وہ ایکٹ بن گیا، یہ ایک نظیر بن چکی ہے، اب صدر کو اختیارات حاصل نہیں، اگر مدارس جو ہیں اگر صدر جو ہے وہ 10 دن کے اندر دستخط نہیں کرتے تو پھر وہ قانون بن جائے گا۔ جی بن جائے گا، کیونکہ آپ کا جو قانون اور آئین کہتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر اب نہیں کریں گے تو وہ خود بخود بن جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے مولانا فضل الرحمان کے لیے تو راہ ایک ہموار ہو جائے گی، تو پھر حکومت کہاں پہ سٹینڈ میرا خیال ہے اس کے بعد ان کے اختلافات جو ہیں وہ یقیناً پیدا ہو جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ گورنمنٹ سے کم ہوگا اگر گورنمنٹ اس کے اوپر سائن نہیں کرتی۔ لیکن ان بات تو مولانا فضل الرحمان کی انہوں نے دوسرے طریقے سے مان لی جائے گی، اور حکومت کو یہ بھی علم ہے کہ یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں، تو پھر مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا فائدہ؟ دیکھیں یہ جو گورنمنٹ کے مشیر ہیں نا یہ بڑے خطرناک ہیں، اور گورنمنٹ کا ان مشیروں کی بات کو ماننا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو جو چیز آپ کمٹ کر چکے ہیں اسے کر لینا چاہیے۔ اب سیاست اس کا نام بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ دھوکہ دہی کرتے رہیں، وعدہ خلافی کرتے رہیں اور اس کو بڑی ذہانت سمجھیں اور کہیں کہ یہ سیاست ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ سیاست کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ آخری ٹائم پہ ایسا ہو سکتا ہے، یا عموماً ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ نہ کرتے ہوئے آخر پہ بات مولانا فضل الرحمان کی وہ کسی لینے دینے کی پالیسی کے اوپر ختم ہو جاتی ہے؟ جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ صحیح، آگے بڑھیں گے۔ یونان میں جو ہے وہ کشتی حادثے کے حوالے سے بھی سب کریں گے بات۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں جو پاکستانی ہیں وہ اسی طرح غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ جاتے ہیں یونان اور وہ یورپ کنٹریز میں، اس کے بعد وہ انہی سمندر کی لہروں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اچھے مستقبل کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلی ایک دہائی کے اندر بے شمار لوگ پاکستان چھوڑ چکے ہیں، اور اس کوشش کے اندر کہ وہ یورپ اور امریکہ میں کی جو ہے سرزمین پہ پہنچ جائیں، ان گنت جو لوگ ہیں وہ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ اسی طرح کا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور یہ انسیڈنٹ اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس آپ سمجھے سنگینی کو بیان کرتا ہے کہ جو معاشی طور پر پاکستان کے جو باسی ہیں ان کو درپیش ہیں۔ دیکھیں پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی، وہ یہ رپورٹ تھی کہ جناب پاکستان کے اندر 70% ایسے خاندان ہیں جو اب اپنا ماہانہ جو ہے ماہانہ اخراجات اب جو ہے وہ اس کو افورڈ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اور 70% کے لگ بھگ لوگ گورنمنٹ اسٹیٹکس دیکھیں گے تو وہ ڈفرینٹ ہوں گے، لیکن 70% کے قریب جو لوگ ہیں وہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سفید پوش جو طبقہ تھا جسے آپ وائٹ کالر طبقہ کہتے ہیں وہ کب کا ختم ہو چکا۔ اب تو یہاں تو بہت زیادہ امیر طبقہ موجود ہے، بوجھوں کے تعداد میں بہت تھوڑا ہے، اور یہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ غربت کی طرف چلے گئے ہیں۔ درمیان میں شاید کچھ اپر مڈل کلاس کے لوگ موجود ہیں، لیکن جو سمپلی مڈل کلاس کے لوگ تھے وہ مارے جا چکے ہیں معاشی طور کے اوپر۔ تو ایک طرف تو پاکستان کی جو صورتحال ہے اس طرح کی ہے، اور دوسری طرف آپ گورنمنٹ کے بھی سٹیٹمنٹ سنتے ہو کہ وہ کہتے ہیں جی سب اچھا ہے۔ تو اس وقت اگر میں بات کروں پاکستانیوں کی کہ وہ پاکستانی باہر کیوں جا رہے ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ اور بنیادی وجہ جو ہے وہ غربت ہے۔ پاکستان کے اندر مہنگائی ہے، بے یقینی ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ جو تاجر ہے وہ بھی پریشان ہے، جو بزنس مین ہے وہ بھی پریشان ہے، اور گورنمنٹ لاکھ دعوے کرے لیکن وہ مہنگائی کو، بے روزگاری کو، بد امنی کو ختم کرنے میں ابھی تک ناکام ہے۔ شجاع صاحب ہیں جی پنجاب کے ایک صوبائی وزیر، ان کی آج رپورٹ دے کر جو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں پیش کی، میں تو انگشتے بدلتا ہوں کہ یہ ہو کیسے گیا اور بھلائی کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جناب پنجاب کے اندر جو اس وقت کرائم ریٹ ہے، سنگین جرائم کی جو وارداتیں ہیں، اس کے اندر 30% غالباً انہوں نے کہا کہ جی کمی آ چکی ہے۔ اب مصباح مجھے نہیں پتا یہ ڈیٹا کہاں سے لیتے ہیں، اگر تو یہ 15 کا ڈیٹا یا پولیس کا ڈیٹا تو اس پہ اعتبار نہ ہی کرنا میرا خیال ہے ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اوورآل جو سچویشن ہے وہ اتنی بری ہے اس وقت پنجاب کے اندر کہ سنگین جرائم کی جو حالات ہیں وہ وارداتیں اپنے عروج کے اوپر ہیں۔ آپ لاہور کی بات کر لیں، آپ ملتان کی بات کر لیں، آپ گجرانوالہ کی بات کر لیں، اور اسی طرح جو اگر میں جرائم کی بات کروں سنگین، جس میں خاص طور پر آپ دیکھیں براڈ ڈے لائٹ ڈکیتیز ہیں، رازنی کی وارداتیں ہیں، یہ اپنے عروج پر ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی سرقہ اور سرقہ بالجبر جو ہے وہ وارداتیں جس کو آپ کہتے ہیں رازنی کہہ لیں اسے، وہ بھی اپنے عروج پر ہیں۔ اغوا برائے تاوان اگر دیکھیں تو وہ بھی ہیں،
पंजाब के अंदर अगर पुलिस अफसरान जो हैं उनका मेयार कोई मेरिट रह गया वो ये है कि जो अफसर अपने अपने एरिया के अंदर अपनी डोमेन के अंदर पीटीआई को ज़्यादा से ज़्यादा दबा चुका है उसके लिए तो सीट पक्की है। और अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है जिसने कोई मेरिट पे काम करने की कोशिश की है, जिसने इनको रिफ्यूज़ किया है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो उसको तो दीवार के साथ लगा दिया जा चुका है। तो मसूद साहब का कहना ये था कि जनाब जो है जराइम की वारदातें कम हो गई हैं। मेरा ख्याल है अगर वो ध्यान से देखें तो उन्हें पता चलेगा कि कई गुना बढ़ चुकी हैं, ख़त्म होना तो बड़ी दूर की बात, कई गुना बढ़ चुकी हैं। ऐसे में पुलिस का रवैया, पुलिस की चीरा दस्तियाँ वो भी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बहरहाल जो पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, जो अब मैं फिर नौजवान जो मुल्क से बाहर ऐसे सब जा रहे हैं, उसके पीछे वजह यही है चूँकि मुल्क में बेरोज़गारी है और चूँकि उस तरह से तो रोज़गार के मौके नहीं है तो वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इसमें ना आपको मिसबा पता चलेगा कि जो 3 कश्तियाँ डूबी हैं आज, हाँ जी, उसमें कोई 2 कश्तियों में तो कोई 40 से 50 लोग सवार थे, जिसके अंदर एक कश्ती में 5 से 7 लोग थे पाकिस्तानी और दूसरे में भी इसी तरह की तादाद थी। लेकिन जो तीसरी कश्ती है वो आपको पता चले 86 पीपल उसके अंदर बताए जाते हैं कि वो मौजूद थे और उसके अंदर 76 पीपल जो थे वो पाकिस्तानी थे सारे। अब देखिए 76 घरानों के चिराग गुल हो चुके हैं। किस लिए? एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए। किस लिए? कि वो रोटी कमाना चाहते हैं। किस लिए? कि वो अपना और अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं। किस लिए? कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वो 2 वक्त की रोटी अब नहीं कमा पा रहे, ना खा पा रहे हैं। किस लिए? कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी जो है वो उनकी जानें खा रही है। और किस लिए? इसलिए कि महंगाई और बेरोज़गारी जो है अपने अरूज के ऊपर है, लॉलेसनेस जो है उनको हर तरफ नज़र आती है। तो वो एक अच्छी खूबसूरत और किसी जन्नत नज़ीर सरजमीन के पीछे हैं, उसके मतलाशी हैं और उसके नतीजे में वो जिस तरह का रास्ता अडॉप्ट करते हैं वो उनकी जान भी ले जाता है, लेकिन वो बाज नहीं आते। अब 76 घरानों के, और अगर मैं बाकी भी डालूँ तो तकरीबन 90 घरानों के चिराग गुल हुए। यकीनन उन घरों में सफ़े मातम बिछी होगी, यकीनन वहाँ पर बहुत सारी बेवाएँ होंगी, बहुत सारी ऐसी माएँ होंगी जो अपने लखते जिगरों से महरूम हो चुकी हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे जो आज यतीम हो चुके हैं, बहुत सारी बच्चियाँ होंगी जो अपने बाप की राह तक रही होंगी। तो ये किस लिए है सब कुछ? ये इसलिए कि इस मुल्क के अंदर एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना चक्की के 2 पार्टों में पिस जाने के मुतरातिब हो चुका है। जिस्म जहाँ का रिश्ता बरकरार रखना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो चुका है एक आम आदमी के लिए। 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं, तो हुकूमत को जो है वो वसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत उस तरह वसाइल के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं देती? देखिए इन्होंने क्या वसाइल की तरफ तवज्जो देना, ये तो खुद मसाइल पैदा कर रहे हैं ना। अभी पंजाब असम्बली के अंदर आपके सूरत हाल देख लें, आप कहते हैं आपके पास खाने को पैसे नहीं, आपको कर्ज देने के पास आपके पास पैसे नहीं, अदायगी के पैसे नहीं, लेकिन आपके जहाँ जो तनख्वाहें पंजाब असम्बली है उसमें अक्सरियती बिल जो है अगर आप देखें तो उसको वहाँ उसको वोटिंग हुई है, तो वहाँ दूसरी जमातों वाले भी थे, हुकूमत भी थे, और सारा ने ये मिलकर अपनी किसी की अगर 70-75 हज़ार तनख्वाह थी वो 4 से 5 लाख रुपया ले लिया। तो ये पैसे उनको कहाँ से मिलने हैं? ये आम आदमी का के ऊपर जो टैक्सों का बोझ ला दिया गया है, जिसके घर में शायद वो बिजली का बिल देने के भी काबिल नहीं रहा, तो उसके पेट को काट के जो पैसे उसने कौमी ख़जाने में उसे ज़बरदस्ती, बल्कि मैं समझता हूँ उसकी खाल उतार के जो पैसे अवामी ख़जाने में, कौमी भी नहीं है अवामी ख़जाना है, अवाम का ख़जाना है वो, लेकिन अवाम को मिलता नहीं है, उसमें से एक पैनी भी नहीं मिलती, ये सारी की सारी आपकी शराफिया खा जाती है, तो हुक्मरान शराफिया, तो वो ये सारा कुछ आपके सामने है। तो ऐसे में देखें ना कि फिर पाकिस्तानी क्या करें, उनको यही ऑप्शन नज़र आता है और वो कोई वहाँ से फ्री नहीं चले जाते। ये भी बड़ी मज़े की बात आपको बताऊँ, लोग इस मौत को गले लगाते हैं 10-10 लाख रुपया लेके, 20-20, 30-30 लाख, मुख्तलिफ रेट्स हैं, 70 लाख तक, करोड़ तक रेट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के। वो देने के बाद फिर ये इन कश्तियों में बैठ कर रास्तों में डूब के मर जाते हैं। वो जो एक बेसिक सैलरी है जो बुनियादी, वो भी तो जो नौजवान पढ़ा लिखा है उसको वो भी नहीं मिल रही, उसकी डिग्री के मुताबिक उस बेचारे को वो भी नहीं मिल रही। और हमारे जो MNA हैं, MPs हैं, एक बड़ी अजीब सी बात है, ऐसे सब यहाँ पे तो वो दुख का इजहार कर रहे होते हैं पार्लियामेंट से बाहर आके, हमें अवाम का बड़ा दुख है, अशिया खुरोश की कीमतें बढ़ गई हैं, उसके ऊपर वो आके मीडिया के सामने ये बात तो कर रहे होते हैं। लेकिन अब जब वो सैलरीज इंक्रीज की गई हैं तो वो भी तो हमारे टैक्स के पैसों से जाएंगे, उसके ऊपर मजाल है अपोजिशन ने कोई रहम, वो या वो तो खुशी का इजहार ही है ना। शाफिया, अगर मैं अक्सर कहता हूँ कि इसके अंदर आपको जर्नैल, जजेस, आपको सियासतदान और इसमें ब्यूरोक्रेसी नजर आती है। अच्छा, जहाँ पे अपना मुफाद होता है वहाँ पे क्यों कोई लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अभी देखें यहाँ पंजाब असम्बली में कोई झगड़ा हुआ है? कुछ भी नहीं। अक्सरियत राय के साथ ये बिल पास कर दिया गया है। कहाँ गई PTI, कहाँ गई अपोजिशन जमातें? वो एक ही पेज पे बैठे हुए थे क्योंकि वहाँ पे मामला अपना था। अब आप समझ गए
عوام تو ان کے کسی بھی نہ پی ٹی آئی کے کسی ایجنڈے میں نظر آتی ہے، نہ مسلم نواز کے ایجنڈے میں نظر آتی ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر نظر آتی ہے، لیکن اس کے نام کے اوپر کمایا جاتا ہے، اس کے مسائل کا ذکر کر کے کمایا جاتا ہے، اس کی حالت زار کا رونا رو کے لوگ ارپتی ہوتے ہیں. تو یہ وہ بیچارہ وہیں کا وہیں ہے، لیکن باقی سارے کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی گھمبیر صورتحال ہے. ایک عام پاکستانی دیکھیں نا اتنے پیسے دے کے مرنے کے لیے جا رہا ہے. پاکستان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس میں سمجھتا ہوں 60-70 لاکھ روپے ہو تو وہ چھوٹی موٹی دکان کھول کے کاروبار چلا سکتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں کاروبار میں کیا کمانا ہے، مجھے جب بل ہی آ جانے ہیں. اگر میں نے تندور کھولا تو تندور میں گیس کا بل اتنا آ گیا کہ میرے سے تندور ویسے ہی بند ہو جانا ہے. بالکل اسی طرح آپ کے بجلی کے آپ کے کی وجہ سے جو بل آتے ہیں اور باقی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں تو ان کو یہاں کو مستقبل نظر ہی نہیں آ رہا. نوجوان نسل آپ کی جو ہے بہت مایوس ہے اس ملک کے ساتھ. ایسے میں آپ کے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، ایسے میں آپ کے ملک کے اندر جلاؤ گھراؤ والے باتیں ہو رہی ہے. تو اگر جلاؤ گھراؤ کی باتیں کامیاب ہو رہی ہیں، اگر دہشت گردی ہو رہی تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا نوجوان جو ہے وہ آپ کے حالات سے بہت تنگ ہے، بہت مجبور ہے اور بہت غم و غصے کے اندر ہے. صحیح. ایسا صاحب یہی وہ نوجوان طبقے ہیں جو کہ آپ نے بھی کہا کہ وہ ایسے تو نہیں جا رہا ہوتا، وہ تو اس کے اوپر پیسے لگا کے 10-12 لاکھ روپے لگا کے پھر وہ باہر جاتے ہیں. 10-12 لاکھ تو بہت تھوڑے ہیں، اس سے بھی زیادہ کی اس رقم سے وہ زیادہ میں نے بتایا نا اور کہ وہ کروڑ یہ کروڑ رسک تک بات اپنے جا ملک رہی میں ہے. لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اگر ہم 15 لاکھ روپے کی کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انہیں یہ پتا ہے کہ پتہ نہیں چلے گا بھی یا نہیں چلے گا. دیکھیں اس وقت حکومت کا جو سلسلہ ہے نا، آپ یقین کریں کسی کی مطلب آرٹ سمجھے کہ وہ ایک دیوی آپ نے دیکھی ہے، وہ ہندوستان کی ایک دیوی ہے جس کے کافی سارے ہاتھ ہیں. تو حکومت بھی اسی دیوی کی طرح ہے، اسی میں سمجھتا ہوں آپ کا سسٹم اسی چڑیل کی طرح جس کے بہت سارے ہاتھ ہیں اور وہ غریب آدمی کی جیب میں کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے جا رہا ہے. اچھا وہ کچھ ادھر سے نکال رہے ہیں کچھ ادھر سے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ چند سکے رہ گئے وہ بھی نکال لیتے ہیں. تو آج کا ایک عام آدمی جو سب کچھ کماتا ہے اس کا بیشتر حصہ وہ قومی خزانے میں یا عوامی خزانے میں دے دیتا ہے جسے آپ کی ایلیٹ جو ہے، ایلیٹ اشرافیہ جو حکمران، وہ اس پہ اپنے اللہ اور تللوں کے اوپر وہ اسے استعمال کرتی ہے. عام آدمی جو ہے اس کی حالت یہی ہے. اس کی وجہ سے جب اسے کچھ نظر نہیں آتا تو اس کے پاس 2 آپشن رہ جاتے ہیں. جس کے پاس پیسے ہیں وہ کوشش کرتا ہے اس ملک سے بھاگ جاؤں، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں. تو جس کے پاس اس ملک میں رہنے کے پیسے بھی نہیں ہیں اور ملک سے باہر جانے کے پیسے بھی نہیں ہیں تو پھر وہ کیا کرے؟ میں نے بتا دی اس کے پاس وہ کہتا ہے کہ میں خودکشی کروں. خودکشی کا آپشن ہے اس کے پاس. صحیح. اسمگلرز کے اوپر حکومت ابھی تک ایسا کیوں کنٹرول نہیں کر پائی؟ لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہی ہوا، کتنی جانیں گئی اور پھر وہ ساری ویریفیکیشن، تحقیقات اور تحقیقاتی رپورٹ، وہ سارا کچھ، سارے معاملات، لیکن کچھ بھی نہیں اس کا نکلتا. اچھا یہ بڑا ماموں بنایا جاتا ہے اسمگلنگ کے اوپر. بڑے آپ دیکھیں گے آپ کو بڑے سبق دیے جائیں گے کہ جناب اسمگلنگ جو ہے ملک کی معیشت کے لیے تباہ کن ہے اور عام شہریوں کو ذمہ داری کا اور فرض کا ثبوت دینا چاہیے، جیسے اب BR کی طرف سے چلتی رہتی ہیں بہت ساری مہم جو ہے اشتہاری مہم، اور پھر اس طرح کے آپ کو بڑے سبق دیے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ بلوچستان سے بات کر لو، آپ خیبر پختونخوا سے کر لو، ایون انڈیا بارڈر کے یہاں پہ کر لو، تو وہاں سے بھی مال جو اسمگل ہو کے آتا ہے، جو وہاں سے بھی اسمگل ہو کے آتا ہے، اس کے پیچھے آپ کے اپنے سرکاری ادارے ملوث ہیں. ان کی آشر کے بعد کے بغیر یہ اسمگلنگ ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ خود تو کروا رہے ہوتے ہیں تو کیسے اسمگلنگ بند ہوگی؟ اسلحہ اسمگل، ڈیزل اسمگل، تیل بھی اسمگل ہو کے آ رہا تھا. نان کسٹم بیڈ گاڑی جاپان سے چلتی ہے، دبئی پہنچتی ہے اور پھر یہاں سے پاکستان آ جاتی ہے. ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی کہ یہ اسمگل ہو کے آ رہی ہوتی ہیں. تو کیا بندوں کو اسمگل کرنا بھی اتنا ہی آسان ہوتا ہے کہ جتنا آسان جو ہے وہ جا نہیں رہے؟ آپ کے سامنے یہ 76 ایک کشتی میں جو مرے ہیں وہ بھی تو اس طرح سمگل ہو کے باہر گئے ہیں نا. جیسے سمگل ہو کے چیزیں آ رہی ہیں اسی طرح سمگلنگ ہو کے بندے باہر بھی بھیجے جا رہے ہیں اور پھر سمگلنگ کے ذریعے بندے یہاں بھی لائے جاتے ہیں. یہ سمگلنگ کہہ لیں نا. ٹیررسٹ جو ہیں آتے ہیں یہاں، فیسیلیٹیٹرز ملتے ہیں. دیکھیں وہاں سے کیسے ایکسپورٹ، آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کیا ہو رہی ہے؟ امپورٹ آپ کی وہ ہو رہی ہے کہ ایکسپورٹ پہلے میں چلتے ہیں. ایکسپورٹ آپ کا وہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کا برین ہے، جو آپ کا نوجوان طبقہ ہے جس نے اس مستقبل کو جو ہے آپ کا اس مستقبل کا وہ ضامن ہے اور اس نے پاکستان کو چلانا ہے، وہ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں وہ ادھار اٹھا کر وہ اپنی زمین کا ٹکڑا بیچ کر، دکان بیچ کر، گھر بیچ کر اس وقت اسی کوشش میں ہے کہ وہ ملک سے چلا جائے. اور ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہ اسمگلنگ کے ذریعے وہ باہر بھیجے جاتے ہیں اور پھر وہ ڈنکی لگا کے جب پہنچتے ہیں تو کسی کشتیوں میں جا کے وہ مر جاتے ہیں. امپورٹ یہ ہے کہ اسلحہ بھی آتا ہے یہاں پر، ٹیررسٹ بھی آتے ہیں. یہ آپ کی امپورٹ ہے بہت بڑی. یہاں پر اسلحہ بھی آ رہا ہے، ٹیررسٹ بھی آ رہے ہیں، بم بھی آ رہے ہیں، گنیں بھی آ رہی ہیں، گولیاں بھی آ رہی ہیں اور پھر دھماکے بھی ہوتے ہیں یہاں پر. یہاں دہشت گردی کی جو ہے وارداتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ہم امپورٹ اور اسمگلنگ میں بہت خود کفیل ہے.
والدین بھی ایسے سب ذمہ دار ہوتے ہیں، یہ جو چونکہ یہ اس میں تو جو رپورٹ آئی ہے صرف نوجوان کے ساتھ ساتھ بچے بھی موجود ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا اس میں خواتین بھی موجود تھی. اب جو چھوٹے بچے اس طرح جاتے ہیں، والدین کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیوں اتنے نہیں، خطرناک روکنا سفر کے چاہیے، اوپر بھیج روکنا دیتے ہیں. چاہیے. میرا خیال ہے ایک ٹرینڈ بھی ہمارے کچھ زیادہ ہی ہو گیا، ہمیں یہاں کوشش کرنے کی بجائے. لیکن میں نے پھر کہا نا کہ سسٹم ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ آپ کسی کو کیا سمجھا سکتے ہیں؟ اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ بلے شاہ نے بھی کہا تھا کہ وہ ٹکر جو ہے نا ایک اسلام کا یا دین کا ایک رکن ٹکر بھی ہے. جب روٹی نہیں ملے گی ادھر تو پھر اس کے اوپر آپ جتنی مرضی نصیحتیں کر لیں. جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے نا، جو بھوکا ہے، آپ اس کو اخلاقیات جتنی مرضی سمجھا لیں. سب سے بڑی اخلاقیات جو ہے نا وہ روٹی ہے. روٹی اندر جائے گی تو اخلاقیات سمجھ آئے گی نا. تو پھر آپ نصیحت کر لیں، سمجھا لیں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. آج جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک اور دھمکی بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ اگر اسرائیلی یرغمالی رہا نہ ہوئے تو پھر قیامت ٹوٹے گی. کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ وہ عزائم ہیں ٹرمپ کے جو سب کے سامنے آ چکے ہیں. اور ویسے بھی اگر میں حماس کی بات کروں نا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ابتدا ہوئی، جب انہوں نے وہاں پر ایک کہا گیا جی حماس نے حملہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں آج غزہ برباد ہو گیا ہے، یا تو حماس ٹریپ ہو گئی یا حماس انہی کے ہاتھوں پہ کھیل رہی ہے. کیونکہ حماس اس کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکی، پورا غزہ تباہ کروا لیا. اب حماس کے نام کے اوپر ایک بڑی جنگ خطے میں شروع کی جائے گی. اور اس کا بہانہ، کیونکہ امریکہ نے اگر افغانستان میں کیا تھا تو اپنی وہ 2 بلڈنگ کا تماشا لگایا تھا، پھر اگر عراق میں گھسے تو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی بات کی تھی. تو جب اب یہاں پر مزید جو تباہی مڈل ایسٹ میں کرنی ہے تو اس میں یرغمالیوں کا ایک بہانہ ہے. اور اس بہانے کے تحت جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو اس پوری سرزمین اور یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ جو کرنے جا رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے سب کے سامنے اب آ چکا ہے. ٹرمپ جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ بائیڈن سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے. وہ تمام ایجنڈا جو آپ کو گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ ہے اس کو پورا کریں گے. اور انٹرنلی دیکھیں نا، اسرائیل کے پرائم منسٹر سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے اور ان کی ساری پوری لیڈرشپ کے ساتھ بھی انہوں نے آج کے ایشوز کے اوپر بات کی ہے. تو حماس کے ساتھ تو وہ کوئی بات نہیں کرتے، یا وہاں کے غزہ پورا برباد ہو گیا، لیکن انہیں یوکرین اور روس کے اندر لگتا ہے کہ جی یوکرین پورا تباہ ہو گیا ہے، یوکرین کے اندر عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، اس کا وہ رونا رو رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کی جو جنگ یہاں پہ ہوئی تھی، آزادی کی جنگ، تو اس وقت انہوں نے وہ لاشیں دیکھی تھی. لیکن ٹرمپ کو فلسطین کے اندر پڑی ہوئی لاشیں نظر نہیں آ رہی، بچوں کے چیتھڑے اٹھتے نظر نہیں آ رہے، عورتوں کے وجود جو ہیں ان کے چیتھڑے کیے جا رہے ہیں، انہیں وہ نظر نہیں آ رہے. جو کچھ ظلم و ستم اس وقت اور جبر جو ہے اس وقت غزہ میں ہے، اس پہ تو انسانیت شرما گئی ہے، شرمندہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. تو وہاں ٹرمپ کوئی بیان نہیں دے رہے، بلکہ مزید اس کے اندر اضافہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، مزید تباہی اور بربادی کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ تو برباد ہو چکا ہے، اس نے مزید کیا برباد ہونا ہے؟ وہاں تو عمارتیں ہی عمارتیں ہیں. اب وہ پورے مڈل ایسٹ کی بات کر رہے ہیں، یعنی اپنا جو ایجنڈا انہوں نے غزہ میں پورا کر لیا ہے، یعنی اندر سے تو بالکل ختم کر چکے ہیں نا. تو دوسری طرف انہوں نے اب آگے کیا کرنا ہے وہ بتا رہے ہیں. اچھا، یوکرین کے حوالے سے وہ کہتا ہے جی کہ جناب صلح ہونی چاہیے ان کے ساتھ. پھر وہ رونا روتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو روتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ کیا ہو گیا، یوکرین میں تو کوئی عمارت محفوظ نہیں، تو اگلے 100 سال تک تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے. تو یعنی دوہریاں پالیسیاں جو ہیں وہ یہاں پر اڈاپٹ کی ہوئی ہے. جو ان کی پسند کی چیز ہے اس پہ وہ آنسو بہاتے ہیں، اور جو پسند کی چیز نہیں ہے، جن لاشوں کو انہیں وہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس پہ تو بڑا روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں. اور جس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ ظالم کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں، وہ جابر کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں، وہ شیطان کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں. ایسے ہی ہوگا، یعنی خطے میں جو کشیدگی ہے ایسے ایسا وہ مزید بڑھے گی. اور کہنے کو تو امریکہ جو ہے وہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا لمبردار ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں جو ہے وہ انسانی جانوں کا ایک بہت بڑا جو ذمہ دار ہے وہ خود امریکہ ہی ہے. بہت شکریہ عزیز صاحب آپ کا. ناظرین، آپ کا پروگرام دیکھنے کا بھی. فی الوقت مجھے دے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.